बाज़ औक़ात अनफॉर्चुनेटली ये होता है कि हम रिकग्नाइज़ ही नहीं कर पाते कि हाँ मुझे गुस्सा है, मैं गुस्से में आ जाता हूँ। अच्छा, आम तौर पर ये कहा होता है कि मेरे साथ कोई वाक़या हो गया ना, तो मैं उसको ओवर जनरलाइज़ कर लेता हूँ कि यार ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। कोई भी डिज़ीज़ जो है वो कई गुना ज़्यादा ट्रिगर कर जाती है जब आप इमोशनली वीक हो जाना शुरू हो जाते हैं। आपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या चीज़ें मुझे तंग करती हैं। माफ़ी वो है कि जब मैं कुदरत रखता हूँ, इसके बावजूद मैं इंतकाम ना लूँ। देखिए बेटा, आप सब लोग बहुत यंग हैं और वैसे तो एक एंगर मैनेजमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि ज़िंदगी के हर मैदान में, हर एज में इसकी ज़रूरत पड़ती है। कि आप 80 साल की एज में भी आपको ज़रूरत है कि अपने आप को कैसे कूल काम रखना है। लेकिन चूँकि आप लोग अभी यंग एज में हैं और आप लोगों ने अभी ज़िंदगी गुजारनी है, इसलिए आपके लिए ज़्यादा अहमियत का हामिल है इसका लेक्चर, ताकि आप वो गलतियाँ ना दोहराएं जो हमने इस एज में आकर हमें पता चला कि हम दोहराते रहे और उसका नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान हम अक्सर उठा लेते हैं। इसलिए गौर से देखिएगा, सुनिएगा। और दूसरी बात ये कि मैं कोशिश करूँगा कि सब्जेक्टिव बात कम हो और अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं, अपने जो मुशाहदात हैं, उस पर मबनी बात करेंगे हम। दिस इज़ नॉट जस्ट लाइक अ लेक्चर, एक तरह से टू वे इंटरेक्शन है कि इस मौजू पर हम एक दूसरे से बात करेंगे, ठीक है। एंड पर आप सवाल भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि गुस्सा है क्या। उसकी हर मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ तरह से उसकी तारीफ़ की है और साइकोलॉजी की ज़ुबान में चूँकि एक इमोशनल चीज़ है, गुस्सा जो है एक इमोशन है, तो इसमें ये कहा जाता है कि एक जो यानी कि ये वो डेफिनेशन है जो किताबों में है कि एक ऐसी स्टेट, एक ऐसी हालत जिसमें आप ये महसूस करते हैं कि आपके साथ बहुत ज़्यादती हुई है, आपके साथ बहुत नुकसान उठाया गया किसी के हाथों आपने, और आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, आप इंतकाम के जज्बात में आ जाते हैं, गुस्से की कैफियत में होते हैं। इसको हम नाम देते हैं कि गुस्सा। उसके बाद आपका ये होता है कि बस किसी को छोड़ूं ना मैं, इंतकाम के जज्बात से भरे होते हैं। सबसे जो मैंने देखा है कि अच्छी जो अब तक की तारीफ़ मुझे मिली है ना, वो ये है, आई थिंक कि यू पीपल विल एग्री विद मी, कि गुस्सा उस कैफियत का नाम है कि आप यूँ समझिए कि एक इंसान है, उसने अपने हाथों में एक दहकता हुआ अंगारा पकड़ा हुआ है और उस दहकते हुए अंगारे को आप पर दूसरों पर फेंक रहा है या फेंकने की कोशिश कर रहा है। ये है गुस्से की कैफियत, ये है गुस्सा। उसका नुकसान क्या होता है कि दहकता हुआ अंगारा मेरे हाथ में है, आपको तो फेंक रहा हूँ मैं, लेकिन आपको मालूम नहीं लगता है या नहीं लगता, लेकिन ये श्योर है कि मुझे नुकसान ज़रूर होगा, क्योंकि मैंने बहरहाल वहाँ से वो पकड़ा, चंद लम्हे के लिए होल्ड किया और उसके बाद कोशिश की आप पे फेंको। आप बच गए, किसी वजह से आप दाएं बाएं हो गए, लेकिन इस दौरान मेरे हाथ को अच्छा खासा नुकसान हो गया, ठीक है। लिहाजा गुस्सा जो है, हम ये कह सकते हैं, एक दहकता हुआ अंगारा है जो हम दूसरों पर फेंकने की कोशिश करते हैं और आम तौर पर ये होता है कि उसका नुकसान हमें ही होता है। वो गालिबन बुद्धा ने कहा था ना कि किसी ने उनसे पूछा कि जनाब व्हाट इज़ एंगर। उन्होंने कहा कि जब आपके यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो आप उनको तवाज़ा करते हैं, खाना वगैरह, चाय वगैरह पेश करते हैं। उन्होंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। तो अगर वो जो चीज़ पेश की है, अगर वो ना लें, इनकार कर दें या किसी वजह से ना लें, तो वो खाना कहाँ जाता है, वो चाय कहाँ जाती? वो कहता है ज़ाहिर है हमारे टेबल पे पड़ी रहती है, हमारे पास ही रहती है। तो उन्होंने कहा कि इसी तरह से गुस्से की कैफियत है। दूसरा बंदा, यानी कि मैं गुस्सा कर रहा हूँ, आप शांत हैं, बिल्कुल खामोश हैं, आप लिफ्ट ही नहीं करा रहे, तो क्या होगा? मुझे और गुस्सा आएगा कि यार ये बंदा तो, मैं इतना कुछ सुना रहा हूँ, ये तो बड़े आराम से हंस रहा है, और मज़ीद गुस्सा आएगा, ठीक है। लिहाजा गुस्सा जो है, सबसे पहले जो गुस्सा करता है उसको नुकसान होता है। जिस पर गुस्सा किया जाता है ऐन मुमकिन है उसे कतई किसी तरह का नुकसान ना हो। काश ये बात हमारी समझ में आ जाए तो हम बहुत सारे नुकसानात से बच जाएं। अच्छा, गुस्सा जो है ये क्या बिल्कुल नहीं आना चाहिए? देखिए, ये कैसे हो सकता है कि गुस्सा आपको ना आए? दिस इज़ अ वेरी पावरफुल इमोशन, वेरी पावरफुल, बहुत ताकतवर जज्बा है। ये आना चाहिए, ये एक नॉर्मल चीज़ है, रूटीन की चीज़ है।
یہ کیا یعنی کہ یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، راستے میں آپ دیکھتے ہیں کہ غریب بیچارہ لاچار بندہ ہے، بچہ ہے کوئی، اس کو کوئی مارے جا رہا ہے، شدید قسم کا ظلم ہو رہا ہے، تو کیا کریں گے آپ کو ظاہر غصہ آئے گا نا. اچھا اس وقت اگر آپ کو غصہ نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پتھر کے بنے ہوئے انسان ہیں، آپ کے اندر فیلنگز نام کی کوئی چیز نہیں ہے. لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ غصہ آنا ایک نارمل چیز ہے، ایک پازیٹیو چیز بھی کہی جا سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈسٹرکٹیو کب ہو جاتا ہے؟ وہ اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب ہم اس کا اظہار بہت غلط طریقے سے کرتے ہیں. یعنی کہ یہ طے ہو گیا کہ غصہ آنا چاہیے، آپ کے ملک کے خلاف ایک چیز ہو رہی ہے، آپ کو بہت زیادہ ہیجان میں آ جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا کوئی چیز آپ کو نہیں ملی، ٹھیک ہے، آپ کو غصہ آتا ہے کہ یار میں نے ایفرٹ کی مجھے نہیں ملی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہاں یار یہ نہیں ملی، غصہ ہے مجھے لیکن میں کسی نہ کسی صورت اس کو حاصل کر کے چھوڑوں گا. آپ کے گول سیٹنگ کی طرف چلے جاتے ہیں. غصہ جو ہے کنسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے. تین طرح کے صورتیں ہوتی ہیں غصے کی. ایک ہوتا ہے پیسو، ایک ہوتا ہے اسرٹیو، ایک ہوتا ہے ڈسٹرکٹیو اگریسو قسم کا. پیسو وہ ہوتا ہے کہ جو آپ اندر ہی رکھتے ہیں، غصہ آپ کو آیا لیکن کسی وجہ سے آپ نے کہا کہ یار لیٹ اٹ گو. ہو سکتا ہے آپ کسی ڈر خوف کی وجہ سے، ہو سکتا ہے آپ کو اپنے شوہر پہ اپنی بیوی پہ غصہ ہے، تو وہاں عام طور پہ آپ پی جاتے ہیں. ابھی میرا خیال آپ میں سے کسی کو تجربہ نہیں اس چیز کا، یہ بڑا بھیانک تجربہ ہوتا ہے کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں اس سالے کے ساتھ یا اس کی خاتون یا مرد ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن آپ کہتے ہیں چلو یار چھوڑو، ٹھیک ہے. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ بڑا پہلوان کون ہے. بڑا آسان ہوتا ہے ہسبینڈ کو سنا دینا، بیوی کو سنا دینا. اور جب میں نے کہا نا ہسبینڈ کو سنا دینا، میڈم نے بڑے زور سے ایسے ایسے کیا. تو یہ دونوں طرف ہوتا ہے، سوری. یہ وہ ہے نا کہ یہ بات سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. تو یہ ایک پیسو غصہ اور ایک ہو گیا اسرٹیو غصہ. اسرٹیو غصہ کیا ہے کہ آپ کو غصہ ہے لیکن آپ اس کا اظہار اس طرح سے کرتے ہیں جیسے ماں باپ کو بھی غصہ آتا ہے، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، بعض جاہل بہت زیادہ شاؤٹ کر کے مار پیٹ کر کے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے اسرٹیو طریقے سے آپ کہہ دیں کہ بیٹا آئندہ یہ نہیں ہوگا، بس ٹھیک ہے. تحکمانہ طریقے سے آپ اس سے بات کر دیتے ہیں. غصہ بہت زیادہ ڈسٹرکٹیو بھی نہیں ہوتا، آپ طریقے سے اسے بات سمجھا دیتے ہیں. یہ ایک پازیٹیو درمیانہ روی والا طریقہ کار ہے. اپنے اندر رکھنا وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ایک تیسری فارم ہے اگریسو ڈسٹرکٹیو قسم کا غصہ، کہ بس جی یہ لیپ ٹاپ بھی توڑ دیا، یہ بھی توڑ دیا، وہ بھی توڑ دیا، اس کو بھی ٹھوکر ماری اور جو چیز سامنے ہے سامنے والے کو اٹھا کے مار دی. یہ تواکن ہے. اچھا دیر آر 3 hours ٹو مینیج دا اینکر. 3 hours کیا ہے؟ سب سے پہلے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ریکگنائز کرتے ہیں. ریکگنائزنگ پہلا آر یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ یار ہاں یہ مسئلہ ہے مجھے. بعض اوقات انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم ریکگنائز ہی نہیں کر پاتے کہ ہاں مجھے غصہ ہے، میں غصے میں آ جاتا ہوں. اچھا ہمیں کوئی کہے نا کہ یار تم بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں، ہم اس سے لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی میں کب غصے میں آتا ہوں، تم بات ہی ایسے کرتے ہو. تو گویا ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے، پریکٹیکلی ہم اسے بتا رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ریفلیکٹ، کہ ریفلیکشن آنی چاہیے. آپ ڈیٹیلز پہلا تو ریکگنائز کر لیا، پھر آپ نے ریفلیکشن کی، دیکھا کہ یار ہے ایسا لیکن اس کی کیا وجوہات کیا ہیں. کیا میرا مسئلہ ایسا ہے یا میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں، ایسے ماحول میں رہتا ہوں، کیا چیزیں ہیں جو مجھے ٹریگر کرتی ہیں. پھر تیسرا آ جاتا ہے رسپونڈنگ، کہ آپ نے رسپونڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ رسپونڈ کا جیسے ہم نے بات کر لی کہ ڈسٹرکٹیو بھی ہو سکتا ہے، پیسو بھی ہو سکتا ہے، خاموش ہو جائیں، اور ایک بیانہ روی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. دیز آر 3 hours آف مینیجنگ. اچھا غصے کی کیوں آپ مینیج کرنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ٹو امپروو ایموشنل ویل بینگ.
دیکھیے یہ اس کے لیے میرا خیال ہے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کے لیے کہ ایموشنل ویل بینگ کیوں ضروری ہے، اور وہ اسی صورت میں آ سکتی ہے جب اپنے آپ کو آپ کام رکھیں، بالکل خاموش رکھیں اپنے آپ کو. دیکھیے سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو بھی آپ کا دماغ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو بھی آپ کا دماغ چل رہا ہوتا ہے کہیں نہ کسی صورت میں. اور بہت جو سینسٹیو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، سوتے ہوئے بھی مسلسل وہ سوچ رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ لاشعور ان کا مسلسل حرکت میں رہتا ہے. اس لیے عام طور پہ کہا جاتا ہے اپنے آپ کو بالکل پرسکون رکھیں، جب سوئیں تو ڈیپ سلیپ ہونی چاہیے. اچھا اب بات یہ ہے کہ جب تک آپ سوئیں گے نہیں آپ کو بالکل سکون نہیں ملے گا، آپ کے کوئی بھی آرگن جو ہے وہ ٹھیک سے کام نہیں کر پائے گا. وہ کسی نے بات بہت اچھی کی تھی کہ روح کی آواز جو ہے نا اس کو سننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے دماغ کی آواز کو کچھ دیر کے لیے بند کر دیں، خاموش کر دیں. جب دماغ بولنا بند ہو جائے گا نا تو ہی آپ اپنی روح کی آواز کو سن پائیں گے، اور جس نے اپنی روح کی آواز سن لی وہ صحیح معنوں میں نروان پا گیا، وہ نجات پا گیا. یہ بدھا نے کہا تھا. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ یعنی کہ پہلا جو پوائنٹ کیا تھا کہ فار دا ایموشنل ویل بینگ وی ہیو ٹو مینیج اینگر، دین ٹو امپروو ریلیشن شپس ود ادر. ظاہر ہے ہم اگر ہمیشہ غصے میں رہیں گے تو کیا ہوگا، ہر کوئی ہم سے دور بھاگے گا. تو آج کیا کوئی ہو سکتا ہے ایسا کہ ہم دوسروں سے کٹ کے اکیلے زندگی گزاریں؟ ممکن نہیں ہے. آپ نے فیملی بنانی ہے، کل آپ نے یونیورسٹی سے نکل کر جاب کرنی ہے، وہاں ایک ٹیم پلیئر کے طور پہ آپ نے کام کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. تھرڈ ون، ریلیجیس obligation. دس از یور ریلیجیس obligation ایز ویل. ہر مذہب میں، صرف ہمارے اسلام میں نہیں، ہر مذہب میں کہا گیا غصہ نہ کرو، غصہ نہ کرو، بار بار کہا گیا. اور یہ فنڈامنٹل ٹیچنگز جو ہیں ہر مذہب کی ان میں ایک چیز شامل ہے کہ غصہ نہ کرو. پھر طریقے بتائے گئے. ایون کرسچینٹی میں تو یہ ہے کہ ایک تھپڑ آپ کو کوئی مارتا ہے ایک گال پہ تو دوسرا گال آگے کر دو کہ یار یہ لو تم خوش ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ غصے میں ہیں تو بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، واک کرنا شروع کر دیں، اٹھا کر پانی پی لیں. یہ پھر بھی نہیں ہوتا چلو نماز شروع کر دیں. نماز سے مراد جو بھی آپ کا عبادت کا جو طریقہ کار ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کمرے سے اٹھ کر اس بندے سے اس ماحول سے اٹھ کر چلے جائیں. اسٹیپس ٹو مینیج. ٹھیک ہے جی. اسٹیپس ٹو مینیج. سب سے پہلے یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ریکگنائز کہ ارلی سائن، جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وہ اپنی آمد کا پتہ دیتی ہے کہ میں آ رہی ہوں، کوئی بھی بیماری ہو. اسی طرح غصہ جو ہے جب آپ نے دیکھا ہوگا غصہ آنے لگتا ہے کچھ لمحے پہلے، آپ 2-4 سیکنڈ پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کام خراب ہونے والا ہے. آپ کو پتہ نہ بھی چلے آپ کے مخاطب کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ باس کا کچھ ٹیمپرامنٹ خراب ہونے والا ہے. ٹھیک ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے، آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کا جو چیسٹ ہے اس میں ایک عجیب قسم کا دباؤ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کے جاز جو ہیں وہ ایسے بھینچنا شروع ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ آپ بہت عجیب و غریب طریقے سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سارے فزیکل سمٹمز ہوتے ہیں جس سے آپ کی سانس جو ہے تھوڑا اکھڑنا شروع ہو جاتی ہے، آپ کا رنگ جو ہے وہ لال ہو جاتا ہے، اور دوسرا بندہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے. یہ ارلی سائنس ہیں آپ کے. ایموشنل سائنس کیا ہیں، یو گیٹ فرسٹریٹڈ. آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ فلاں نے میری بے عزتی کر دی ہے بس. ٹھیک ہے، میں اتنا بڑا آفیسر، میں اتنا بڑا انسان، میں اتنا بڑا اسکالر، یہ وہ. اور آپ نے یہ اس نے دیکھے ایک بندے نے میرے ساتھ سب کے سامنے خاص طور پہ انسلٹ کر دی، میری بات نہیں مانی. میرا سب آرڈینیٹ ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، اس پہ غصہ کر دیا. آ ڈیزائر ٹو لیش آؤٹ اور آرگو، کہ آپ میں ایک ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کہ میں اس پہ غصے سے چلاؤں. یہ بھی ایک سائن ہے. ٹھیک ہے. تھاٹس آف ریونج. ظاہر ہے
ان سب کا الٹیمیٹ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یہ سارا کچھ ہو گیا، اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، ٹھیک ہے؟ اب ریونج کے، انتقام کے جذبات ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس کا جو فزیکل سائن جب اس طرح سے آتے ہیں تو what you have to do, you have to take immediate measures to cool down۔ وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ کچھ تو فزیکل میجرز ہوتے ہیں کہ you have to take deep breath۔ بدھزم میں یہ اس میں بہت زیادہ کہا گیا ہے کہ ایک عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ رات کو بہت تھکے ہوتے ہیں، آپ بستر پر لیٹتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ لمبا سے ایک سانس لیتے ہیں عام طور پہ، اور یہ قصدن نہیں ہوتا، خود بخود ہوتا ہے کہ جیسے ایک اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہاں یار میں اب لیٹ گیا، سارے دن کی تھکاوٹ ختم ہو جائے گی، آٹومیٹیکلی ایسا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز شو کرتا ہے کہ ایک انسان کے جسم کی یہ ضرورت ہے کہ ایک لمبا ڈیپ سانس لیں، اور اس کے بعد پھر وہ اس میں ہے کہ 4 کاؤنٹ کریں۔ ایک وہ آگے ہم پڑھیں گے 4-7-8 اس کی ٹیکنیک ہے۔ 4-7-8 کا کیا مطلب ہے؟ کہ سانس لیتے وقت 4 سیکنڈ، سانس ہولڈ کرنا ہے 7 سیکنڈ کے لیے، اور جب چھوڑنا ہے تو اس کو چھوڑنے میں 8 سیکنڈ لگنے چاہیے۔ دس از کالڈ 4-7-8 ٹیکنیک ٹو اینگر، ٹو مینیج دا اینگر۔ کسی طرح کی انگزائٹی ہے اس کو آپ اس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت تو ہمیں بہت شدید غصہ آیا ہوتا ہے، اس وقت یہ ساری ٹیکنیکس یہ وہ عام طور پہ کہاں جاتی ہیں؟ دیکھیے اگر اتنا آسان ہو تو جیسے میں ابھی بات کر رہا ہوں، ایسے تو مجھے زندگی بھر میں میری بہت شانت گزرتی ہوگی نا، کیونکہ میں نے آپ کو تو بتا دیا، تو یقیناً پھر خود پہ بھی تو مجھے کرنا چاہیے نا امپلیمنٹ، لیکن ہوتا ایسا نہیں ہے، ہوتا ایسا نہیں ہے، اور دس از ویری انفارچونیٹ۔ ہم دوسرے کو تو بھاشن دے دیتے ہیں، لیکن خود جب کرنے لگتے ہیں تو کافی مشکل لگتا ہے، لیکن بہرحال اس میں کامیابی اسی میں ہے کہ ہم اسے کر گزریں۔ اچھا، سلولی فرام، یہ تو ہو گیا نا، یہ فزیکل سٹیپس جو ہیں وہ یہی ہے، 4-7-8 کی ٹیکنیک ہے، وہ کریں۔ اس کے بعد ری فریم یور تھاٹس۔ اچھا، عام طور پر یہ کہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کوئی واقعہ ہو گیا نا تو میں اس کو اوور جنرلائز کر لیتا ہوں کہ یار یہ ہمیشہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ وہ بھائی کس نے کہا کہ صرف میرے ساتھ ہی ہوا؟ دنیا میں 7-8 ارب انسان ہیں، ان میں سے میجورٹی کے ساتھ کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہی ہے آج، ٹھیک ہے؟ ایک دن میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہر ایک کے ساتھ تقریباً ہوتا ہے۔ اب ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ یار یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا؟ ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بری چیز ہے جو میرے ساتھ ہوئی ہے، اس سے زیادہ برا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نہیں جی یہ جتنی بری ہوئی آج تک میرا خیال ہے کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہوگی۔ ایسا بھی ممکن نہیں ہے، ہمیں دوسروں کے مسائل کا شاید اندازہ نہیں ہے۔ میں نے کچھ زندگی کی حقیقتیں ایسی دیکھی ہیں، کچھ ایسی جگہوں پر کچھ کام ایسے الحمدللہ کیے، ایسی جگہوں پر گئے، ایسے لوگوں کے حالات و واقعات کا جائزہ لیا کہ یقین جانیے کہ رات کو گھر آ کر سونا جو ہے محال ہو گیا، ان کے حالات کو دیکھ کر، ان کے بچوں کے، اور جس جگہ پر رہ رہے ہیں، یعنی کہ وہاں سے گزرنا ہمارے لیے محال تھا کہ ہم یہاں سے گزر رہے ہیں اس بستی سے، اور وہاں پر لوگ سالہ سال سے، نسلوں سے رہ رہے ہیں، اور وہ بس بہت برے حال۔ تو لہٰذا ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کس کے کیا حالات ہیں۔ یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں جی یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوا۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا تو مزید غصے میں آ جاتے ہیں۔ اچھا جی، یا پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ اسٹارٹ بلیمنگ ادرس، کہ یہ اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا، اس کی وجہ سے ہوا۔ میں فیل ہو گیا، کیوں فیل ہو گیا؟ کہ جی مجھے میرے ابا نے نقل نہیں کروائی، مجھے پیسے نہیں دیے، میں ٹیچر کو پیسے دے کر نقل کر لیتے، میرے دوست نے اس طرح سے کیا، اس نے پریکٹیکل میں نمبر لگوا لیے، آپ نے میرے نمبر کیوں نہیں لگوائے، اس وجہ سے میرے کم نمبر آئے، میرا کیا قصور ہے اس میں؟ اپنی نالائکیوں کا ملبہ ہم ہمیشہ انسان جو ہے وہ دوسروں پہ ڈالنے کی کوشش کرتا۔ ٹیچر نے اتنا مجھے نہیں سمجھایا تھا، ٹھیک ہے، اس وجہ سے نہیں ہو سکا۔ ماں باپ بہت امیر نہیں تھے، فلاں کے ماں باپ بہت امیر ہیں،
انہوں نے اس طرح رکھا. تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایسے ایسے لوگ بھی ہیں, جیسے احسان دانش کو سنا ہوگا آپ نے, بہت بڑا نام ہے اردو ادب کا. وہ کیا تھے, یعنی کہ چوکیداری کرتے تھے اور دیے میں, یعنی کہ سرکاری جو دیا ہوتا تھا ان کے ہاتھ میں, اس کی روشنی میں رات کو بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. وہاں چوکیداری بھی چل رہی اور یہ بھی کام کر. لیکن ابھی حال ہی میں اکثر آپ نے دیکھا بورڈ میں فلاں فلاں بچے نے ٹاپ کیا, دوسری تیسری پوزیشن حاصل کی. وہ میرا خیال ہے 2 سال پہلے شاید آیا تھا, ایک بچہ ہے جس نے وہ تندور پہ روٹیاں لگاتا تھا. اب تندور پہ روٹیاں لگانا بڑا مشکل کام ہے. ایک لمحے کے لیے تندور کے پاس کھڑے ہو کر دیکھیں آپ, گرمیوں میں خاص طور پر. لیکن وہ بچہ تندور پہ روٹیاں لگاتا ہے اور ساتھ پڑھتا ہے. اب ہمارے بچے جو ہیں, آپ ان کو کیا کہیں کہ اے سی والے کمرے میں بیٹھ کر آفس وہ اسکول کالج جاتے ہیں, لیکن پھر بھی روتے رہتے ہیں کہ اس کی گاڑی دیکھا کتنی بڑی تھی, آپ کی پھر ٹیچر گاڑی آج تک آپ چینج ہی نہیں کر سکے. تو یہ جو بلیم کرنا ہے نا, خدا کے لیے اس بلیمنگ سے باہر آئیں. اس کا پھر ایک بہترین جواب یہ ہوتا ہے کہ بیٹا میں نے تو جو کرنا تھا کر لیا, اب باقی اس کو اپ گریڈ کرنا اب آپ کا کام ہے. پریکٹس مائنڈ فلنس, یہ ایک ایسی پریکٹس ہے کہ آپ کو اپنے جسے کہتے ہیں نا اوقات میں رکھتی ہے. ٹھیک ہے, فرسٹ فوکس آن یور بریتھ. آپ کوشش کریں بریتھ پہ فوکس کرنا جو ہے نا, یہ بہت آسان بھی ہے, لیکن میرا خیال ہے تقریباً 1 ہفتے کی آپ کو صرف ہو گئی. یوگا کے ٹیکنیکس استعمال کریں گے تو بریتھ پہ جب فوکس آ گیا نا, تو یقین جانیے جیسے 4-7-8 کی ٹیکنیک ہے, پہلے ہو سکتا ہے 2-3 اور 4 ہو, 2-3-3 ہو, لیکن دھیرے دھیرے آپ اس کو بڑھاتے جائیں گے. آپ نے ہندوؤں کو دیکھا ہوگا, جو ان کے سادھو ٹائپ لوگ ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ بہت دیر تک اپنا سانس روک لیتے ہیں. جب بہت دیر تک گھنٹوں منٹوں کے حساب سے سانس روکنا شروع کر دیتے ہیں, تو آپ کی ایسی شکتیاں بیدار ہو جاتی ہیں کہ آپ بہت ساری چیزیں, بہت ساری ایموشنز پہ آپ اس پہ کنٹرول کر لیتے ہیں. آپ اینگر کو آبزرو کریں, ٹھیک ہے, آپ ریکگنائز کریں کہ یہ ہے, لیکن میں نے کرنا کیا ہے, میں نے ایکٹ نہیں کرنا. کسی نے مجھے ٹریگر کر دیا لیکن میں نے اس کو ایکٹ نہیں کرنا. پھر یہ ہے کہ ریٹرن ٹو پریزنٹ, کہ آپ فوری طور پہ سوچیں کہ اس وقت میں نے کرنا کیا ہے. اچھا بعض اوقات ہوتا ہے بہت دور کی, ہمیں کل اس نے مجھ سے یہ بات کی تھی, پرسوں مجھ سے اس نے, پچھلے سال یہ ملا تھا, اس نے یہ کہا تھا, میں نے تو اس سے بات ہی نہیں کرنی. نہیں, آپ آج کی بات کریں کہ آج کیا ہے. ایکسپریس یور اینگر کنسٹرکٹیولی. اچھا, اس پہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ وہی پیسیو اور ڈسٹرکٹیو طریقہ اور اسرٹیو طریقہ, کہ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. بی اسرٹیو ناٹ اگریسو, اسٹے فوکس آن دا ایشو آن ہینڈ. اچھا, عام طور پہ اگین پھر وہ ہسبینڈ وائف کی مثال دینی پڑتی ہے کہ جب پھڈے ہوتے ہیں نا, تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پچھلے سال یہ کہا تھا, پچھلے ہفتے یہ کہا تھا, وہ میری اماں آئی تھی تو یہ ہوا تھا. وہ بھائی وہ پرانی بات ہے, آج کی آپ بات کریں. ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا پھڈے اسی بات پہ ہوتے ہیں کہ پرانی جو باتیں ہیں ماضی کی ایک دوسرے کی کنگالی جاتی ہیں آپ, اور وہ ہوتا ہے بہت معمولی باتیں, چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں. اچھا, یوز فزیکل ایکٹیویٹی ٹو ریلیز ٹینشنس. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو واک کرنا شروع کرتے ہیں, آپ حرکت کرنا شروع ہو جائیں, اس سے کافی حد تک آپ کے ایموشنز جو ہیں وہ, آپ تھوڑا سا مائنڈ جو ہے کسی طرف آپ کا پازیٹیو سائڈ پہ لگ جائے گا. ڈو ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ, تیز تیز جاگنگ شروع کرتے ہیں, ایک جگہ پر اچھلنا شروع کرتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو تھوڑا سا نا جو میٹابولزم سسٹم ہوتا ہے وہ ایکٹیو ہو جاتا ہے, اور اس سے آپ اسٹیٹ آف افیئرز جو غصے کی ہے اس سے کچھ دیر کے لیے صحیح لیکن نکل جاتے ہیں. اور یوگا کی پریکٹس تو آپ کرتے ہی ہیں. یوگا کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اگر آپ اس میں ایکسپرٹ
بن جاتے ہیں تو بہت سارے ایموشنز، بہت ساری بیماریوں سے آپ بچ جاتے ہیں۔ سیک سپورٹ، اچھا یہ بڑا اہم چیز ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ یو نیڈ گائیڈنس، یو نیڈ سپورٹ، لیکن سوال یہ ہے کہ کس سے؟ بی کیئرفل۔ پچھلے دنوں آپ نے ایک خبر پڑھی ہوگی، ملتان کا ایک صاحب تھے، میڈم ان کا نام کیا تھا؟ ڈاکٹر، وہ بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، سائیکاٹرسٹ ہیں جو غالباً، وہ اور ان کی بیٹی، وہ دونوں سائیکاٹرسٹ ہیں۔ باپ نے گولی مار دی بیٹی کو جو کہ سائیکاٹرسٹ ہے، اور خود کو بھی اس کے بعد گولی مار کے ختم کر لیا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں دونوں باپ بیٹی جو کہ دوسروں کے یہ مسائل حل کرنے کے لیے باقاعدہ فیس لیتے ہیں اور 1-2 گھنٹے کا سیشن لیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کسی طرح کا کوئی جذباتی ایموشنل مسئلہ ہے آپ ہمارے پاس آئیے تو ہم حل کریں گے۔ تو جناب انہوں نے خود کیا کیا؟ یہ کیا ہے؟ لہٰذا کوشش ہم یہ کریں کہ جب اس طرح سے ہم سپورٹ سیکھ کریں تو دیکھ لیں کہ واقعی وہ ماہر نفسیات جو ہیں وہ واقعی اس قابل ہیں کہ اس کے پاس خالی یہ نہیں ہوتا کہ ایک میں نے بورڈ لگا لیا ماہر نفسیات شہریار احمد خان PhD فلاں اور MA فلاں، اور اس کے بعد بیٹھ کے دیکھیے ماہر نفسیات بننا ایک بہت بڑا ایک خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے کتابیں پڑھ لیں اور کتابوں پہ جو لکھا ہے اس کے مطابق دوسرے کو سکھانا شروع کر دیا کہ اچھا ایسے کرو ایسے نہ کرو۔ وہ کتابیں تو آپ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک باقاعدہ ایک فن ہے، ایک آرٹ ہے، کسی کو سمجھانا، ایسے سمجھانا، اس طریقے سے گائیڈ کرنا کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سائیکاٹرسٹ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے سراسر غلط ہے، اس کا قصور ہے اس میں، لیکن وہ کیا کرے گا؟ پہلے دن کبھی بھی یہ نہیں کرے گا، ورنہ وہ تو بھاگ جائے گا، اگلی دفعہ وہ آپ سے بات نہیں کرے گا۔ آپ اسے بہت طریقے سے اپنے پچ پر لے کر آتے ہیں، اپنے وکٹ پر لے کر آتے ہیں، اور دھیرے دھیرے پھر اسے بتاتے ہیں کہ ہاں یار یہ تھوڑا سا ذرا ایسے نہیں ایسے ہو جائے تو بہتر ہے۔ اچھا ایک غالباً 3 روز پہلے بھی یہ خبر آئی تھی، ایک ایڈیشنل DG ہیں PHE کے سیالکوٹ کے، انہوں نے خود کو گولی مار کے خودکشی کر لی۔ اب یہ دیکھیے ایڈیشنل DG CSP آفیسر، CSS، اب میرا خیال ہے میجورٹی کے آپ لوگوں کی یہ تمنا ہوگی اور ہونی بھی چاہیے کہ میں CSP آفیسر بنوں، کہ 2 سال کی محنت ہے اس کے بعد زندگی بھر عیش کریں۔ لیکن ان صاحب کو کیا مسئلے تھے کہ وہ اپنے غصے پہ، اپنے انگزائٹی پہ، ڈپریویشنز پہ کنٹرول نہیں کر سکے۔ دیکھیے 2-3 طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا، ایک سائیکلوجیکل مسئلہ ہوتا ہے، ایک آپ کا مالی مسئلہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مالی مسائل تو اس کو قطعی نہیں تھے، ٹھیک ہے، کسی طرح کا نہیں تھا، سماجی مسئلہ اسے کوئی نہیں تھا، تو پھر یقیناً سائیکلوجیکل مسئلہ تھا نا۔ اور اس میں کیا ہوتا ہے، یہی کسی پہ غصہ آ گیا، کسی نے آپ کو بیٹرے کر دیا، تو اس بات پہ آپ کچھ کر نہیں سکے اور خود کو گولی مار دیں۔ لہٰذا جب بھی آپ چوز کریں ہیلپ کے لیے تو بہت سوچ سمجھ کر چوز کریں۔ چینج یور انوائرمنٹ، امیجیٹلی اپنے انوائرمنٹ چینج کرتے ہیں۔ وہ تبلیغی جماعت والوں کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم تبلیغ پر اس لیے لے کر جاتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ انوائرمنٹ آپ کا کچھ دن کے لیے 3 دن 7 دن 11 دن یا 40 دن کے لیے چینج ہو جائے۔ جب انوائرمنٹ ہی چینج ہو جائے گا تو پھر آپ اسی انوائرمنٹ میں رہیں گے تو وہ اور طرح سے چیزیں سیکھیں گے۔ یوز ہیومر، اچھا عام طور پر یہ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں جب ڈپریشن میں ہوتے ہیں نا تو کیا کرتے ہیں، دکھی گانے گانا اور سننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ پرانے گانے نکال لیں گے، چلو یار آج دل چاہ رہا ہے، دل بہت اداس ہے، پرانے اداس غزلیں لگا دو بس۔ اس سے کیا ہوتا ہے، وہ ٹریگر کرتا ہے، وہ اور زیادہ ہم اس میں چلے جاتے ہیں، ماضی میں چلے گئے، بھٹکنا شروع ہو گئے۔ تو اس کے بجائے آپ یہ کریں کہ کوئی فنی قسم کی چیزیں، فنی کلپس کر لیں۔ غالباً حضرت علی کا میں نے کہیں کال پڑھا تھا کہ جب آپ بہت زیادہ ڈپریشن میں ہو، فرسٹریشن کا شکار ہو، انگزائٹی کا شکار ہو، غصے کا شکار ہو، تو معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھیں، ان سے باتیں کریں، معصوم بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے باتیں کریں، کوئی بھی بچے ہوں۔ تو آپ یہ غور کیجئے گا کتنی حکمت ہے اس میں۔
کہ بچے جو بھی بات کریں گے، جو بھی حرکت کریں گے، بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی غرض کے کریں گے. جو بھی وہ بات کریں گے تو آپ ان کے ساتھ بیٹھے بات کریں تو وہ اپنے طریقے سے اس کو ریئیکٹ کریں گے، تو آپ بڑا وہ انجوائے کریں گے کہ یار میں یہ کہہ رہا ہوں اور آگے سے یہ اس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے. کوئی بری بات بھی کریں گے آپ کو غصہ نہیں آئے گا، آپ کیا کریں گے، مسکرا دیں گے آگے سے. اچھا جی، لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کیا ہیں؟ کچھ لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. جیسے پہلے بھی ہم نے تھوڑا ذکر کیا کہ یو ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا ٹریگرس، کہ آپ نے ٹریگرس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کیا کیا چیزیں مجھے تنگ کرتی ہیں، ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں جو آپ کو، جن کا مشن یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو تنگ ہی کرتے رہنا، اس کو غصہ ہی دلاتے رہنا. کوشش کریں کہ ایسے لوگوں سے بچ کے رہیں. امپروو یور کمیونیکیشن اسکلز. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ مجھے تم بہت برے لگتے ہیں، لیکن ہم بتا نہیں سکتے. مجھے تمہاری یہ بات اچھی نہیں لگتی، تمہارا یہ رویہ مجھے پنچ کرتا ہے. ہم نہیں بتا سکتے، ہم خاموش رہتے ہیں. لہٰذا کمیونیکیٹ کرنا سیکھیں. اگر کوئی کسی کی بات اچھی بری لگتی ہے تو اس کو بتائیں. لرن ٹو فارگیو. بہت مشکل کام، بہت مشکل کام. لرن ٹو فارگیو سے ایک مجھے واقعہ یاد آیا کہ سرفراز شاہ صاحب کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے، جو فاؤنڈیشن سے وابستہ ہیں، میرا خیال جانتے ہوں گے، سید سرفراز شاہ صاحب کو. شاہ صاحب کے بہت سارے ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ ہیں، لیکچرز ہیں. یہ غالباً بات 92 کی ہے. میں شاہ صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، سرفراز شاہ صاحب کے پاس. تو وہاں پر میرے سے پہلے ایک خاتون کا نمبر تھا، وہ ان سے بات کرنی تھی انہوں نے. اب ایسے شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور ایسے ایک لائن خواتین کی، ایسے ایک لائن مردوں کی ہے. اب میری باری سے پہلے یہاں سے خاتون اٹھیں تو وہ جا کر مسئلہ کیا بیان کر رہی ہیں، جو کہ آواز آ رہی تھی مجھے واضح، بہت بلند آواز سے بات کر رہی تھی. شاہ صاحب میں نے ولی اللہ بننا ہے، مجھے کوئی طریقہ بتائیے. اب شاہ صاحب ہنس پڑے کہ انہوں نے کہا کہ بیٹا معاف کرنا سیکھ لو، ولی اللہ بن جاؤ گی. اچھا وہ خاتون کو سمجھ نہیں آئی. نہیں شاہ صاحب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کوئی عبادات ایسی بتائیے کہ میں ولی اللہ بن جاؤں. انہوں نے کہا کہ بیٹا میں نے بتا تو دی ہے کہ آپ لوگوں کو معاف کرنا سیکھ لیں، آپ ولی بن جائیں گے. اچھا وہ خاتون پھر نہیں سمجھے. تیسری دفعہ پھر شی سیڈ شاہ صاحب آپ شاید میری بات نہیں سمجھے. میں کہتی ہوں کہ میں ولی اللہ بن جاؤں، اس کے لیے کوئی طریقہ بتائیں، عبادات کیا کیا میں کروں، ذکر اذکار کیا کروں. اب شاہ صاحب کو تھوڑا غصہ آ گیا. کہتے ہیں بی بی میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، ولی بننے کا میرے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے. آج تک کوئی بندہ خالی ذکر اذکار کرنے سے ولی نہیں بنا. ولی بننے کا صرف ایک بہترین اور آسان ترین طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کرنا سیکھو. اچھا اب وہ خاموش ہوگی خاتون، اب وہ سن رہی ہیں. اب شاہ صاحب بول رہے ہیں معافی کا مطلب پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ جی بتائیں. معافی کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ صریحاً آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، صریحاً ظلم کر رہا ہے اور مسلسل کیے جا رہا ہے، لیکن اس کے معافی طلب کرنے سے پہلے آپ اسے معاف کر دیں. یہ ہے معافی. تو آپ یہ کر کے دیکھیے گا، خدا کی قسم آپ ولایت کی معراج پہ پہنچ جائیں گے. یہ کیا بات تھی. اس کے بعد خیر وہ میری باری ہے، وہ خاتون چلی گئی. تو اس دن مسئلہ تو پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے. میں نے وہ بات نہیں کی. میں نے جا کر شاہ صاحب کا شکریہ، آج بھی یاد ہے، 30-32 سال ہو گئے ہیں. میں نے شکریہ ادا کیا. میں نے کہا کہ سر آج مقصد میرا جو آنے کا تھا وہ پورا ہو گیا. آج میں ایک ایسی چیز لے کر جا رہا ہوں. صرف یہ گزارش ہے کہ دعا کریں کہ جو آپ نے یہ بات خاتون کو بتائی ہے وہ ہم سب اس کو فالو کریں، عملی طور پہ فالو کریں. لہٰذا فارگیو کرنا جو ہے نا، یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ولایت ہے. یہ اس میں لیٹ اٹ گو، کہ یار کوئی بات نہیں، جانے دو. اچھا عام طور پہ یہ دیکھیے ہوتا یہ ہے کہ بازار میں جب کوئی چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے نا.
چھوٹی چیز ہے تو اس کی کم قیمت ہوگی، بڑی چیز ہے اس کی زیادہ ہوگی. تو بھائی آپ ولی بننا چاہتے ہیں، ولایت کوئی چھوٹی چیز ہے، معمولی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. کتنے ہوتے ہیں میڈم؟ ہزاروں میں کوئی ایک، لاکھوں میں بلکہ شاید. لہٰذا اس کے لیے پھر قیمت بھی بہت بھاری ہے نا. وہ کیا ہے؟ غصہ، فرسٹریشن، لالچ، حرص، طمع، اس کا خاتمہ، اپنے نفس کو مارنا. بس کوئی بات نہیں، اس نے میرے ساتھ برا کیا، کوئی بات نہیں، اللہ کی خاطر میں نے اسے چھوڑ دیا، اللہ کی خاطر چھوڑ دی. اچھا ہم نا اللہ کے ساتھ بھی چکر دیتے ہیں. ہم بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی طاقتور ہوتا ہے تو ہم کچھ کر نہیں سکتے تو ہم کہتے ہیں اچھا یار میں نے اللہ کے لیے معاف کیا. او بھائی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کا، تو ظاہر ہے میرے پاس صرف یہی آپشن ہے کہ میں نے اس کو یہ کہنا ہے کہ اچھا یار ٹھیک ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا. وہ معافی نہیں ہے، وہ ڈر، خوف، خطرہ ہے کہ فساد مزید ہوگا اور مجھے الٹا نقصان ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ اس کو معاف کر دوں. معافی وہ ہے کہ جب میں قدرت رکھتا ہوں اس کے باوجود میں انتقام نہ لوں اور سچے دل سے اللہ کی رضا کے لیے خالص میں اسے معاف کر دوں. پھر اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے. ایک صاحب ہیں، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں بکش بات نہیں کروں گا. ایک صاحب ہیں، انہوں نے مجھے منع کیا ہے نام بتانے سے، اس لیے میں نام نہیں بتاؤں گا. ایک دفعہ ان کا پھڈا ہو گیا اپنے کولیگز کے ساتھ. کولیگ جو تھا وہ ایک بہت بااثر تھا، تھوڑا سینئر تھا ان سے. اب وہ قریب تھا کہ ان کے ساتھ وہ ایسا کچھ ریئیکٹ کرتے وہ، تو اس ریئیکشن کا نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ وہ بہت زیادہ ان کو نقصان ہوتا اور شاید ان کی وہ جو سیٹ تھی وہ ان سے چھن جاتی، کیونکہ اس وقت کے جو منسٹر تھے وہ ان کے بہت، اس کولیگ کے بہت زیادہ وہ قریب تھے. اچھا اب وہ جو صاحب تھے انہوں نے اپنی عادت سے وہ مجبور تھے کہ ہمیشہ ری ایکٹ کرتے تھے کسی کی غلط بات پہ، لیکن اس دن انہوں نے سوچا کہ نہیں یار ری ایکٹ نہیں کرنا میں نے. اچھا انہوں نے ری ایکٹ نہیں کیا اور خاموشی سے وہ چلے گئے، اٹھ کر چلے گئے. بہت مشکل تھا. 2-3 دن وہ ہمیں آ کر بتاتے رہے. ہم نے کہا کہ یار آپ آئی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار میری طبیعت خراب تھی. جب بہت زیادہ پوچھا انہوں نے پھر کہا کہ یار طبیعت اس طرح خراب تھی، فلاں بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور میں اس کو جواب دینا بھی چاہ رہا تھا، لیکن میں جواب نہیں میں نے دیا. اس کی وجہ سے چونکہ ایک اپنے کہہ لیں کہ سرشت کے خلاف میں نے کام کیا، اپنے آپ سے لڑا جھگڑا. 2 دن اپنے آپ کو سنبھالتا رہا، سمجھاتا رہا کہ ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا. آخر کار سمجھ آ گئی. تو اس کی وجہ سے پریشانی تھی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ بہتر ہے کہ میں اس کے سامنے نہ جاؤں. اچھا اس کا صلہ اس بندے کو کیا ملا؟ آپ حیران ہوں گے. اس کے بعد اسی ادارے کے جو سب سے بڑی سیٹ تھی نا اس بندے کو مل گئی، جس نے اس کو صبر کیا تھا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ جس نے اس کی ناجائز باتوں پہ بھی بجائے اس کے کہ ری ایکٹ کرتا، صبر کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، تحمل کا مظاہرہ کیا، اس کو اس کا بھی سینئر بنا دیا. اچھا اب عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا اس نے میرے ساتھ فلاں وقت برا کیا تھا، اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب تو میرے پاس اختیار آ گیا. یہاں پر اگین پھر وہ بات آ جاتی، مطالعہ جو ہے نا، مطالعہ کبھی رائے گاہ نہیں جاتا. صحیح معنوں میں اگر آپ کو چیز پڑھی ہو، سیکھی ہو، تو اس اللہ کے بندے نے کبھی، وہ ایک نام سنا ہوگا پیر صفدر شاہ بخاری صاحب، ان کی ایک کتاب تھی. اس کتاب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو، جیسے ابھی شاہ صاحب کی بات ہوئی ہے، سرفراز شاہ صاحب کی، اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا سب سے زیادہ پسند ہے کہ آپ ایک ایسے بندے کے ساتھ مثلاً کوئی چیز بنائیں، گھر میں کوئی اچھی چیز بنائیں، جب آپ بانٹنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس کو دیں جو سب سے زیادہ مخالف ہے آپ کا، جس سے شدید قسم کی دشمنی ہے آپ کی. ٹھیک ہے؟ اور جب آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ درپیش ہے، آپ بیمار ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو آپ صرف یہ کریں کہ آپ تلاش کریں کہ یار سب سے زیادہ ناراض کون ہے آپ سے. جو بندہ سب سے زیادہ ناراض ہے نا، اس کی طرف آپ جائیں اور اس سے جا کر بات کریں. اب یہ بظاہر بڑا مشکل کام ہے
کہ ایک بندے نے صریحاً آپ کو نقصان پہنچایا، ناراض ہیں آپ اس سے، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں یار جاؤ اس کے پاس جاؤ. سب سے زیادہ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے، عید وغیرہ آتی ہے، آپ اسے گفٹ دینے کے لیے جائیں. ایک اور صاحب ہیں، کوئٹہ میں ہوتے ہیں، ریٹائرڈ CSP آفیسر ہیں. ان کے ساتھ کیا ہوا، ڈاکٹر صاحب کی پرموشن تھی، وہ غالباً سیکٹری ٹو گورنر تھے اس وقت. اب ان کی میرے خیال 21ویں گریڈ میں AD صاحب پرموشن تھی. اب ان کی پرموشن کے لیے راستے میں ایک صاحب جو تھے وہ رکاوٹ تھے، بہت بڑی رکاوٹ تھے. اب وہ رکاوٹ ہے، وہ بار بار اپنے ایک بزرگ تھے ان کے پاس گئی، جی آپ دعا کریں کہ میرا حق ہے، تو یہ بندہ مجھے تنگ کر رہا ہے، تو یہ اس طرح سے میرا حق مجھے ملنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا. خیر وہ ان کی پرموشن نہیں ہوئی، ان کے مخالف کی ہو گئی جس نے بہت زیادہ طوفان بدتمیزی ان کے خلاف برپا کیا اور ایسی چیزیں کیں کہ وہ ان کی پرموشن رک گئی اور اس بندے کی پرموشن ہو گئی. اب CSP آفیسر جب سرکاری جاب میں کوئی بھی ہو، یہ سب سے بڑی بات ہی یہ ہوتی ہے، ساری زندگی پرموشن کے چکروں میں، اچھی پوسٹنگ کے چکروں میں ہم رہتے ہیں. اب وہ بڑے تلملا رہے تھے کہ کیا کروں. اگین وہ اپنے بزرگ کے پاس گئے کہ جناب یہ کیا ہوا، یہ دیکھیں. انہوں نے کہا کہ بہت آسان حل ہے. انہوں نے کہا جی کیا؟ کہتے ہیں کہ جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے نا اس کے حق میں دعا کرو. انہوں نے کہا جی میں اور اس کے حق میں دعا کروں؟ 2 سالوں سے اس نے ستیہ ناش کیا ہوا ہے اور اتنا نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا بیٹا یہ تو کرنی پڑے گی، صرف یہ نہیں کہا کرو، یہ کرنی پڑے گی. وہ اٹھ کر آ گئے. ظاہر غصہ اتنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں سوری میرے سے نہیں ہوگا، میں ایسے کیوں کہوں. وہ آگے اگلے دن پھر گئے، اب ٹینشن میں تھے، پھر گئے. انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے کہا نا اس کے لیے دعا کرو. تو خیر وہ انہوں نے پھر 2-4 دن کے بعد وہ دعا کر دی ڈاکٹر صاحب نے ان کے لیے. تھوڑے دن کے بعد پتہ چلا کہ وہ صاحب جو پرموٹ ہو گئے اس سیٹ پر بیٹھے تھے، وہاں کوئی بہت بڑا کوئی گھپلا ہوا، پہلے کا بھی کچھ تھا، کچھ بعد میں ہوا. وہ 1 ہفتے کے اندر ان صاحب کو ہتھکڑیاں لگ گئیں. کتنے وہ خوش تھے کہ اتنی بڑی سیٹ کو میں نے سنبھال لیا، ڈاکٹر صاحب کو پیچھے کر کے ان کی ٹانگیں کھینچ کے. اب ان کو ہتھکڑی لگ گئی. تو اگر ڈاکٹر صاحب وہاں پر موجود ہوتے تو یہ ہتھکڑی ان کو لگی ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو اگین وہی بات کہ جو ابھی میں ایک دوست کی بات کر رہا ہوں، کولیگ کی. تو جب یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد اس نے وہ والا کالم پکڑا، وہ اپنی کتاب پکڑی، اس کو انڈرلائن کیا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جب بھی کوئی اس طرح کا تہوار آئے تو اچھا سا گفٹ پیک کریں اور اپنے مخالفین کو دیں. تو اس کے بعد پھر میں آپ کو لکھ کر دیتا ہوں، گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آپ کا بہترین دوست بن جائے گا. اس بندے نے کیا کیا کہ وہ کتاب کو انڈرلائن کیا، ٹھیک ہے، ان لائنوں کو، اور اس کی فوٹو کاپی کرائی اور گفٹ پیک بنایا اور اس کے اوپر یہ رکھا اور اس کو بھیج دیا. اب ظاہر ہے اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ یار اتنا میرا کٹر مخالف ہے اور اس نے یہ کہا اور اس نے ریفرنس بھی بھیجا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ ظاہر ہے یہی نتیجہ نکلنا تھا. وہ واقعی وہ دونوں بہت اچھے دوست بن گئے اور کچھ عرصے کے بعد بہت بے تحاشا اس بندے نے انہوں نے ایک دوسرے کو فائدہ دیا. دیکھیے جب آپ کسی ادارے میں رہتے ہیں تو سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ آپ ہارمونی کے ساتھ رہیں، ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں. ہم نے 8-10 گھنٹے رہنا ہے تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں بنتے رہیں. کیا بہتر نہیں ہے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی بھی فزیکلی بھی کام اینڈ کول رکھنے کے لیے ایک اچھے طریقے سے کام چلتا رہے. اچھا جی، یہ کہاں تھے جی ہم؟ چینج یور انوائرمنٹ. اچھا جی، بینیفٹس کیا ہیں؟ بینیفٹس آف اینگر مینجمنٹ. یہ پہلے بھی ہم نے ذکر کیا کہ اٹ امپرووز دا ایموشنل ویل بینگ، اسٹریس کو ریڈیوس کرتا ہے، آپ کی جو موڈ ہے وہ اسٹیبل رہتا ہے، سیلف اویئرنیس پیدا ہوتی ہے اس میں. اچھا جب اسٹریس ریڈیوس ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ غصہ نہیں آتا، غصہ نہیں آتا تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے آپ کو ایک ریلیکس زندگی گزرتی ہے. اگین وہی بات کہ بکش بات نہیں ہے.
جاوید چودھری صاحب ایک اپنے کالم میں لکھتے ہیں یہ غصے کے حوالے سے. انہوں نے ایک واقعہ لکھا, مجھے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے. وہ اپنے ایک دوست کے ذریعے وہ اکثر کہتے ہیں کہ جی میں جیلوں کا دورہ کرتا ہوں صرف دیکھنے کے لیے کہ ڈفرینٹ جو قیدی ہیں ان کے کیا حالات و واقعات ہیں, کس طرح سے یہاں پہنچے. تو ایک صاحب انہوں نے کہا کہ ایک قیدی جس کو سزائے موت کی سنا دی گئی تھی, وہ صاحب آئے, ان کو بلایا گیا. ٹائم آپ ذرا دیکھ لیجئے کتنا رہ گیا تاکہ اس حساب سے 25 منٹس ہیں ابھی. تو وہ جو قیدی تھا سزائے موت کا ہو گیا تھا, 2-4 دن میں اس کو سزائے موت سنا دی گئی تھی اور تو پھانسی ہو جانی تھی. اس کو بلایا کہ بھائی آپ اپنا بتائیں کہ کیا ہوا, کس طرح سے ہوا. انہوں نے کہا کہ جناب میں اپنے علاقے کا بہت بااثر آدمی تھا لیکن میرا کسی کے ساتھ پھڈا ہو گیا, اور وہ جو جس سے پھڈا ہوا وہ بہت عام سا بندہ تھا کوئی. اس نے کوئی بات ہو رہی تھی, ہاٹ ٹاکس ہو رہی تھی, اچانک اس نے یہ کہا, اس نے گالی دے دی. اب میں چونکہ ایک امیر کبیر اور معاشرے کا اپنے آپ کو سمجھتا تھا بڑا بااثر بندہ اس علاقے کا, مجھے غصہ آ گیا کہ تم نے مجھے گالی کیوں دی. تو رائفل میرے پاس تھی تو میں نے اس کو شوٹ کر دیا. اب مجھے یہ تھا کہ اگر میں نے شوٹ کر بھی دیا تو میں بچ جاؤں گا, اتنا پیسہ ہے اور یہ بالکل غریب بندہ ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہوئی کہ ایک میرا جو بہت بڑا مخالف تھا, میرے سے بھی زیادہ بڑا بااثر, وہ وہاں موجود تھا. اس نے وہ جو بھی تھا وہ ریکارڈ وغیرہ کر لیا اور وہ اس فیملی کے ساتھ مل گیا, اور پھر ظاہر ہے کیس چلا, اس کی سپورٹ ان کو حاصل تھی, اور اس کے بعد اب مجھے اتنے کوئی 10-12 سال کیس چلتا رہا اور اب آخر کار مجھے پھانسی کی سزا ہو گئی ہے. جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ اب بتاؤ کہ کیا میسج کیا آپ کا, اس دوران کیا ہوا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ باقاعدہ روتے ہوئے اس نے کہا کہ میرا یہ میسج ہے کہ اگر اس وقت میں ایک گالی برداشت کر لیتا, یہ میں نہ سوچتا کہ اوہ تم نے مجھے گالی دی ایسی کی تیسی تمہاری, اس وقت میں طیش میں نہ آتا, صبر کر لیتا, تو کیا ہوتا. پچھلے 10 سالوں میں اس نے کہا کہ جاوید چودھری صاحب ایسی گالیاں میں نے سنی ہیں ان لوگوں سے جو یہ اردلی وغیرہ اور یہ وہ سپاہی وغیرہ چھوٹے چھوٹے جن کے میں تبادلے کروایا کرتا تھا سپاہیوں کے اور ایس ایچ اوز کے. جی آئیے. تو ان سے یعنی کہ گالیاں وہ سنتا رہا. وہ کہتا ہے جی میرا صرف یہی مجھے ایک ہے کہ کاش میں ایک بندے کی گالی سن لیتا اور 10 سالوں میں کوئی 10,000 گالیوں سے میں بچ جاتا. یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہم سب کے لیے کہ طیش میں نہ آتا, سٹریس نہ لیتا اور نہ اسے مارتا اور آج وہ زندہ ہوتا. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ وہ جو انسلٹ ہوتی رہی 10 سال تک اس سے وہ بچا رہتا. پھر ظاہر ہے بیٹر فزیکل ہیلتھ, آپ کا بی پی کنٹرول میں رہتا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ بی پی بڑھ جائے تو سارا کچھ آپ کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. دین اٹ ریڈیوسز دا رسک آف کرونک ڈیزیزز. یہ تو ریسرچ بھی ہے باقاعدہ کہ کوئی بھی ڈیزیز جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ٹریگر کر جاتی ہے جب آپ ایموشنلی ویک ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. آپ کا دماغ کام نہیں کرتا اس وقت, آپ کے تمام آرگنز جو ہیں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب آپ پریشان ہوتے ہیں. دین اٹ امپرووز یور سلیپ. بے شمار لوگ ہیں ان کی زیادہ تر مسائل کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پراپر سلیپ نہیں لے پاتے, اور اس کے جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ اینگر مینجمنٹ ان سے نہیں ہو پاتی, وہ سوتے ہوئے بھی جاگتے رہتے ہیں. انہینسڈ ریلیشن شپ, بیٹر کانفلکٹ ریزولوشن, یہ ہم اس پہ میرا خیال ہے پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ کس طرح سے ہماری کمیونیکیشن سکل جو ہیں وہ بہتر ہو جاتی ہیں اور کانفلکٹ ریزولوشن ہمیں آ جاتا ہے. یو نو دس از این آرٹ کہ کانفلکٹ کس کی زندگی میں نہیں ہوتے, بات یہ ہے کہ اس کو مینیج کیسے کرنا ہے. جو شادی شدہ لوگ ہیں وہ تو زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ کانفلکٹ کو کیسے ریزالو بھی کیسے کرنا ہے اور پیدا بھی کیسے کرنا ہے. بس کا چھوٹی سی بات ہوتی ہے اس پہ اچھا خاصا ماشاءاللہ اس کو لسی کیسے بنانا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ. اچھا عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ
کلائمبنگ کرنی ہے، پہاڑ پہ چڑھنا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ کہا یہ جاتا ہے کہ آپ کے پاس بیگیج کم سے کم ہو، بیگیج آپ کے پاس کم سے کم ہونا چاہیے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ چڑھائی چڑھ سکیں۔ تو اسی طرح سے زندگی کا بھی اصول ہے کہ جب آپ اسی طرح کی لالچ، حرص، ہوس، طمع اور اپنے نفس کی غلامی اور غصہ، ان سارے انگزائٹی، ان چیزوں سے بالکل بری ذمہ ہو جاتے ہیں، یہ جو بوجھ ہے اپنے سے اتار کے پھینک دیتے ہیں، تو ہی پھر آپ اونچائی پہ صحیح طریقے سے چڑھ سکتے ہیں۔ ایک آپ کا پروجیکٹ ہے، یہاں ابھی بھی میرا خیال ہے میٹنگ چل رہی ہے، آؤ صلح کریں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے جسٹس انوار حسین صاحب ہیں غالباً، وہ کر رہے ہیں یہ کام۔ تو اس دن وہ بتا رہے تھے، ابھی بھی ان سے بات ہو رہی تھی، کہ اس وقت ہزاروں کیسز آپ کے ایک شہر میں ہزاروں کیسز صرف کس کے ہیں؟ طلاق اور خلا کے چل رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہوتا ہے کہ ہر روز لاکھوں، یعنی کہ پورے پاکستان کی عدالتوں کو دیکھا جائے، لاکھوں کپلز کیا کرتے ہیں کہ وہ ہر روز آتے ہیں، عدالت میں آتے ہیں، حاضری لگاتے ہیں، ایک فریق جو ہے وہ اپنی ڈیٹ لے کر چلا جاتا ہے، آتے دونوں ہیں، یعنی کہ لاکھوں لوگ ہر روز اپنا ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ اب کیا وہ ٹائم کوئی پروڈکٹیو یوز میں نہیں آ سکتا تھا؟ یعنی کہ کتنی بدقسمت قوم ہے ہماری کہ یہ فضول قسم کا ایک جو ہمارا عدلیہ کا نظام ہے، اس کی وجہ سے اور ہمارے اس طرح سے کانفلکٹ ریزولوشن کا کوئی خاطر خواہ انتظام نہ ہونے کی وجہ سے اپنا پوری زندگی ضائع کر لیتے ہیں کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد عدالت جاتے ہیں، اکثر یہ پتہ چلتا ہے آج وکیلوں کی ہڑتال ہے، آج جج صاحب نہیں آئے، آج ریڈر صاحب چھٹی پر ہیں، کیوں جی؟ کئی سال کیس چلتا رہتا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ کیا ہے؟ اور عدالتوں کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ نو کی عمر ایوب کا صبر چاہیے۔ جی بالکل، جی ہاں۔ تو ابھی جج صاحب سے بھی جب بھی بات ہوتی ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیوں نہ عدالتوں میں جانے کی بجائے ہم اپنے طور پر اپنا کوئی ایسا سسٹم بنا لیں، اپنا گھر کے لیول پر ہو سکتا ہے، محلہ لیول پر ہو سکتا ہے، سماج کی سطح پر کچھ ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں اس سے بھی پہلے کیوں نہ اپنے آپ کو تھوڑا سمجھا دیا جائے کہ نہیں، میں نے ری ایکٹ نہیں کرنا، کم از کم فی الحال ری ایکٹ نہیں کرنا کچھ دیر کے لیے۔ اگین جیسے ابھی ہم پہلے آدھے گھنٹہ بات کی ہے کہ مشکل ضرور ہوگا، لیکن بہرحال وہی والی ولایت والی بات کہ اس کا اگر حصول چاہتے ہیں، زندگی اگر کامیابی سے پرسکون گزارنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہرحال ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، اس کے بعد ہمیں سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اور جس نے اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھ لیا اس نے بہت کچھ کہہ لیں کہ حاصل کر لیا۔ ایموشنلی آپ میچور ہو جاتے ہیں، ایموشنلی آپ بہت زیادہ میچور ہو جاتے ہیں صرف اور صرف غصہ پر قابو پانے کے ذریعے۔ مور پازیٹیو سوشل انٹریکشن شروع ہو جاتا ہے۔ ایک آپ نے دیکھا ہوگا اکثر گروپس بنتے ہیں، اس کے واٹس ایپ گروپ بہت سارے دوست بنا لیتے ہیں۔ ایک گروپ ہے ہمارا، بہت بڑا گروپ ہے، اس میں لٹریری گروپ ہے، وہ بڑا ایک خوبصورت سا نام دیا ہوا ہے، لفظ لٹریری بھی اس میں آتا ہے، فلاں فلاں لٹریری کلب گروپ۔ ان میں جیسے ایک دو ایڈمن ہوتے ہیں، یہ اگین پھر وہ میرا مشاہدہ اور میرا تجربہ ہوا۔ چند دن پہلے میں نے کوئی پوسٹ اس میں شیئر کی، تو اب اس کے جو ایڈمن ہیں وہ ایئر وائس مارشل ہیں، ایئر وائس مارشل، اور نو ڈاؤٹ کہ اس میں بہت اچھے ادیب، بہت اچھے شاعر اور بہت اچھے سنگر بھی ہیں، لیکن اتنا کچھ قابل آدمی ہونے کے باوجود ان کا کیا ہے کہ اگر گروپ میں کسی کو تھوڑا پذیرائی مل رہی ہو نا تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ میڈم آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ 2 سے زیادہ آپ نے پوسٹیں نہیں کرنی۔ اچھا، میڈم کا قصور نہیں ہے، قصور ان لوگوں کا ہے کہ انہوں نے میڈم کی پوسٹ پہ ذرا لائک زیادہ کر دی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کو وہ جناب کو صبر نہیں ہو رہا، اور ریپیٹڈلی وہ یہ کام کرتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی بدقسمتی کہہ لیں، خوش قسمتی کہہ لیں، انہوں نے اس طرح سے کر دیا، میرے بھی ریئیکٹ کر دیا کہ آئندہ آپ کو سسپینڈ کر دیا جائے گا آپ کی ممبرشپ۔ تو میں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اپنا یہ جو اینگر مینجمنٹ والا یہ میں نے بھیج دیا، میں نے کہا کہ یہ کیوں نہ اس طرح کے اینگر مینجمنٹ کا کورس ہم یہاں بھی شروع کریں۔
اب ان کو وہ مزید فلیئر اپ ہو گئے. اگین میں نے فوراً ریئلائز کر لیا, میں نے کہا کہ نہیں یہ میں نے غلط کیا, مجھے ایسے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. وہ ظاہر ہے بڑا یعنی کہ سمجھدار بندہ ہے, ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اس نے کیا کیا. اب بدقسمتی یہ ہوئی کہ بہت سارے لوگوں نے کہا ہاں جی سر ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اس کی ضرورت ہے. اب جس کو ضرورت ہے وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جی نہیں, اس کی قطعی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر اب بنتا تو یہ تھا کہ اچھا جواب دیا جاتا ہے کہ جناب کیا ضرورت, لیکن میں نے خاموشی اختیار کی. میں نے گروپ میں جو 2-3 دوست تھے ان کو ان باکس میں جا کر میسج کیا. میں نے کہا کہ اس کا جواب یہ ہے کہ میں خود اینگر مینجمنٹ پہ 2-3 دن کے بعد لیکچر ہے میرا, تو اگر میں ہی ان کے ساتھ بھیڑ جاؤں تو میں منہ سے کس طرح سے لیکچر دوں گا اینگر مینجمنٹ پہ. تو اس کے بعد خیر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے معاملات میں بہت سارے, یقین جانیے ایسے لوگ ملیں گے کہ آپ کہیں گے کہ ایک طرف بہت روشن پہلو ہے ان کی, بہت زیادہ روشن پہلو ہے, دوسری طرف اتنا تاریک پہلو ہیں ان کی پرسنالٹی کے کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ وہی بندہ ہے. لیکن جیسے شروع میں نے کہا تھا کہ ابھی زندگی کا آغاز ہے آپ کو بہت سارے اس طرح کے تماشے ملیں گے. ایک صاحب ریٹائر ہوئے, وہ ٹھیک ہے سیکٹری کے طور پہ ریٹائر ہوئے, لیکن اس کے باوجود ان کا یہ تھا کہ محلے میں بھی اوئے تم یہاں کیوں کھڑے ہو, چلو اندر چلو, اور تم یہاں کیا کر رہے ہو, نکلو یہاں سے. وہ بھائی آپ کا یہ آفس نہیں ہے, یہ آپ کا محلہ ہے, آپ سیکٹری نہیں ہیں, آپ بیوروکریٹ نہیں ہیں آپ. اچھا جی, اس کے بعد امپروو لانگ ٹرم ہیپینس, کہ یہ لانگ ٹرم ہیپینس زندگی کو زیادہ خوشگوار بنا دیتا ہے اگر لانگ ٹرم دیکھا جائے تو. پیس آف مائنڈ آپ کے آ جاتا ہے. ڈاکٹر میرا خیال ہے ایک لیاقت ہیں غالباً کراچی کے, نہیں ڈاکٹر عمران لیاقت غالباً, اس دن میں ان کی ایک بات سن کر بڑا حیران ہوا. انہوں نے کہا کہ غصہ آپ کو پاس آیا نا تو آپ ایک فیشل ایکسپریشن ذرا نا اس کے ذریعے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو بہت شدید غصہ آ گیا نا تو آپ کچھ نہ کریں, صرف ایک کام کریں کہ ہنسنے والی شکل بنا لیں ایسے. تو میں نے کہا کہ اچھا چلیں بنا لی. پھر انہوں نے کہا کہ آپ غصہ کر کے دکھائیے. دیکھیں نا جب آپ ایسے ایک طرف ایسے کر رہے ہیں دوسری طرف غصہ بھی ذہن میں لا رہے ہیں, ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی ٹیکنیکس ہوتی ہیں کہ اس طرح سے آپ کریں تو ہو سکتا ہے دھیرے دھیرے آپ غصے کو کنٹرول کرنا سیکھ جائیں. اچھا پھر NLP کی کچھ ٹیکنیکس ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ بے وقت بے وجہ بے حساب مسکرا دیتا ہوں, بے وقت بے وجہ بے حساب مسکرا دیتا ہوں, آدھے دشمنوں کو میں یوں ہی ہرا دیتا ہوں, آدھے دشمنوں کو میں یوں ہی ہرا دیتا ہوں. تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کو پاگل کہیں کہ میں اس کو گالیاں دے رہا ہوں اور یہ سلا مسکرا رہا ہے آگے سے, لیکن ٹھیک ہے دیوانے ایسے ہی کام کرتے ہیں. اب ہم تھوڑی سی چند ایک ٹیکنیکس ہیں NLP کی, وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ NLP کی کیا ٹیکنیکس ہیں جن کے ذریعے ہم اینکرنگ. سب سے پہلی یہ وہ ہے کہ جب ہمیں کسی طور پہ بھی ہم غصے کو مینیج نہیں کر پاتے تو پھر NLP کی نیورو لنگوسٹک پروگرام, اس کے ذریعے ہم کس طرح سے اس غصے پہ قابو پا سکتے ہیں. اینکرنگ کہ یہ ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور ریکال اے مومنٹ وین یو فیلٹ ڈیپلی کالم. کوئی پرانا واقعہ آپ دہرائیے کہ فلاں وقت مجھے خوشی ملی تھی اور میں کتنا خوش تھا اس وقت. آپ اس ٹرانس میں چلے جائیے, خود کو وہاں لے جائیے کہ میں نے ٹاپ کیا تھا, مجھے اچھی سی جاب ملی تھی, مجھے گھر میں یہ انعام ملا تھا, اس وقت میں کتنا خوش تھا. کچھ دیر کے لیے آپ اس فیز سے نکل کر پاسٹ میں اس خاص مومنٹ میں چلے جائیے. ریفریمنگ یعنی کہ آپ ریفریم کر لیں اپنے تھاٹس کو. جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ وائی اٹ آلویز ہیپنس ود می, کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے. وہ بھائی میرے ساتھ نہیں ہوتا, اکثر ایسا ہوتا ہے. اس کو اس طرح سے ریفریم کر لیں. ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ ہی اتنا برا کیوں زندگی میں ہو رہا ہے, جبکہ اگر دیکھا جائے تو صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہا, لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ریفریمنگ کہ جیسے ٹریفک میں آپ پھنس جاتے ہیں
آپ بہت بے چین ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ انجوائے کرتے ہیں، آپ دوسروں کو بھی راستہ دینا شروع کر دیتے ہیں. آپ باہر نکلتے ہیں، آپ ڈرائیور سے کہتے ہیں چلو یار آپ گاڑی ڈرائیو کرو، میں ذرا باہر نکل کر نا چوک میں کھڑا ہو جاتا ہوں، پولیس والا نہیں ہے، تھوڑا سا آگے پیچھے کرتے ہیں، یا تم کر لو، تو اس طرح سے کام چل جائے گا. سوئچ پیٹرن، ریپلیسنگ نیگیٹو تھاٹس ود پازیٹیو. اگین وہی کہ جیسے پہلے بات کی ہے کہ ہم نیگیٹو تھاٹس کو پازیٹیو کے ساتھ کیسے ریپلیس کر سکتے ہیں، کہ آپ نیگیٹو تھاٹ کو آنے ہی نہ دیں، اپنے ہنسنے والی شکل بنا لیں. بس لوگ بے شک پاگل کہیں آپ، لیکن آپ یہ کر گزریں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا، غصہ خود بخود ختم ہو جائے گا. ٹائم لائن تھیراپی. یہ سوچیں کہ اس وقت یہ نو ڈاؤٹ کہ مسئلہ ہے میرا، لیکن ڈیپ سلیپ میں چلے جائیں، آپ ڈیپ تھاٹس میں چلے جائیں اور آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ اس مسئلے کو ہوئے 1 دن ہو گیا، میں کیسا فیل کر رہا ہوں. پھر سوچیں کہ 1 ہفتہ ہو گیا، یعنی کہ یہ زخم جو 1 ہفتہ پرانا ہو گیا، پھر یہ 1 مہینہ پرانا ہو گیا، 1 سال پرانا ہو گیا. یہ ٹائم لائن تھیوری، ٹھیک ہے. تو دھیرے دھیرے آپ یہ سمجھیں گے کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک چھوٹا سا نقطہ رہ گیا اور وہ بھی میری آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو رہا ہے. یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. ڈس ایسوسیشن، ٹھیک ہے. آپ یہ کریں کہ آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، آپ سفرر نہیں ہیں، بس آپ ایک مشاہدہ کر رہے ہیں. آپ یہ فیل کریں یہ میرے ساتھ نہیں ہو رہا. بس یہ چیز بہتوں کے ساتھ ہوتی ہے، یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہو رہی، اور اس وقت میرے ساتھ نہیں ہو رہی. جسٹ میں اس کو ایک مشاہدہ کر رہا ہوں بس ایز اے تھرڈ پرسن. پیٹرن انٹرپٹ، کوئکلی اسٹینڈ اپ، جمپ اپ. جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہیں تو بیٹھیں، پانی پی لیں، چلنا شروع ہو جائیں، واک کرنا شروع ہو جائیں، کوئی ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں تاکہ وہ تھاٹس جو ہے وہ فوری طور پہ نکل سکیں. چینجنگ انٹرنل ڈائلاگ، آئی کانٹ بلیو دس از ہیپننگ ٹو می. یہ اب بڑی سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ نہیں مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بھئی میں خدا کا کوئی پرتو تھوڑی ہوں کہ میں خدا کا نائب، ٹھیک ہے ہوں، لیکن میں خدا نہیں ہوں، میرے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لہٰذا اس طرح کی سویپنگ اسٹیٹمنٹ نہیں یار میرے ساتھ کیسے ہو گیا، میں تو بہت اونچی چیز ہوں کوئی. اس کی بجائے یہ کریں کہ یس دس از چیلنجنگ، یہ چیلنجنگ ہے، لیکن اینی ہاؤ آئی ہیو ٹو مینیج اینڈ آئی ول مینیج اٹ. اس کے بعد ایک ٹیکنیک یہ ہے کہ اینگر از جسٹ لائک اے بیلون. آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے سامنے ایک بہت بڑا بیلون ہے، اینگر ہے، وہ آنکھیں بند ہے اس وقت آپ کی، ٹھیک ہے. آپ کسی پرفضا مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں، خاموشی سے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں، اور وہ جو بیلون جو ہے وہ بہت بڑا ہے. دھیرے دھیرے اس میں سے گیس کم ہوتی جا رہی ہے، بالکل کم ہوتی جا رہی. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ کم ہوتے ہوتے وہ بالکل پھٹ جاتا ہے اور نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، یا پھر وہ دور کہیں چلا جاتا ہے یا پھٹ جاتا ہے. اب کہنے کو یہ بہت معمولی سی ٹیکنیکس لگتی ہیں اور یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال NLP کی یہ ٹیکنیکس ہیں، اس سے کافی حد تک ہمیں مدد مل سکتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کی ایگو جو ہے اس کو اگر آپ سنبھال لیں، اس کو اگر طریقے سے اس کو آپ رام کر لیں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. اصل میں ہماری ایگو جو ہے وہ ہمیں مرواتی ہے کہ نہیں جی مجھے اس نے کیوں کہا یہ، اور اس سے پتہ نہیں تھا. دیکھیں آپ کو پولیس والا کوئی روک لیتا ہے، آپ وائلیشن کرتے ہیں ٹریفک کی، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے، وہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں. وہ بھائی کون ہے آپ؟ عام طور پہ صحافی بھائی ہمارے یہ کہتے ہیں وہ تو جانتا نہیں میں کون ہوں. وہ پتہ چلتا ہے وہ تھکے ہوئے کسی اخبار کا وہ چھوٹا سا رپورٹر ہے، اور وہ اس چکر میں وہ ایسی کی تیسی وہ پولیس والے کی کر رہا ہوتا ہے بیٹھا ہوا. اس کی بجائے یہ چیز مانیں کہ یار وہ ایک اسٹیٹ فنکشنری ہے، وہ اس کا کام ہے یہ کہ وائلیشن سے روکے. اگر اس نے مجھے روکا ہے تو ٹھیک ہے، صحیح روکا ہے اس نے مجھے. سب سے جو بیسٹ چیز ہے بدھا کہتے ہیں کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں یہ دیکھنا کہ میں بدترین حالات میں کام اینڈ کول کیسے رہ سکتا ہوں. تو جیسے میں نے شاہ صاحب کی مثال دی
کہ ولایت کی معراج پہ اگر پہنچنا ہے تو صرف معاف کرنا سیکھ لو، اور معافی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معافی طلب کرنے سے، ظالم کے معافی طلب کرنے سے پہلے اسے معاف کر دیں، تو آپ کا غصہ، انگزائٹی، فرسٹریشن، ڈپریشن سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ میرا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایک بھی اگر یہ طے کر لے کہ انشاءاللہ میں نے کوشش یہ کرنی، یہ نہیں کہ میں کروں گا، کوشش یہ کروں گا یا کروں گی کہ غصہ آج سے کم ہو، تو میرا خیال ہے یہ اس لیکچر کا میں سمجھوں گا کہ ہمیں بہت فائدہ ہوگا۔ جی جی بالکل، یہ تو بہت بڑی ایک سائن ہے، بہت پازیٹیو چیز ہے، ٹھیک ہے۔ یہ لیکن ایک ہی دفعہ ہو، یہ نہیں کہ ہر دفعہ تھپڑ مار کے اس کے بعد میں کہو ہو سوری یار میں نے آپ کو تھپڑ مار دی، ٹھیک ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک نظر، پہلی نظر معاف ہے، لیکن پہلی نظر 1 گھنٹے کی نہ ہو کہ اچھی طرح ایکس رے آپ کر لیں، اس کے بعد کہیں گے چلو بس ٹھیک ہے۔ جی سر یہاں سے تو ہم بہت اچھی چیزیں سنتے ہیں اور دل چاہتا ہے کہ وہ اپنائیں، لیکن جو واپس اپنی کمیونٹی میں جاتے ہیں تو سب کچھ جو ہے نا جو یہاں سے ہم لے کے جاتے ہیں وہ سارے کا سارا دل دل ہو جاتا ہے۔ ہاں جی ایسے ہی، اس کا یہی میں نے جواب پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں جب بھی کوئی چیز بازار میں لینے جائیں، جب بھی کوئی چیز چھوٹی سی سوئی بھی لینے جائیں تو اس کی ایک قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، 1 روپیہ 2 روپے، ٹھیک ہے۔ اب ولایت جو ہے وہ ولایت بہت بہت بڑی چیز ہے، شاید سب سے طاقتور، سب سے قیمتی چیز ہے۔ اب وہ اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی قیمت بھی تو زیادہ ہے نا، اور اس کی قیمت یہی ہے کہ جو آج ابھی میں نے فیصلہ کیا ہے کہ آئندہ میں غصہ نہیں کروں گا، کسی کے ساتھ بھی نہیں کروں گا، اپنے نفس کو ماروں گا، یہ اس کی قیمت ہے۔ بس جنہوں نے قیمت ادا کر دی وہ کچھ پا گئے اپنا مقام۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اولیاء کے حوالے سے کہا جاتا ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے قرآن پاک میں کہ آپ صرف میرے سامنے جھک جائیں، پوری کائنات کو میں آپ کے سامنے جھکا دوں گا۔ یہاں پر وہ ایک ساہیوال کے MP یاد آئے مجھے، وہ کام تو انہوں نے بڑا غلط کیا، شاید پہلے بھی میرا خیال ہے کسی دوست سے یہ بات ہوئی تھی، تو لیکن وہ کام کر کے نا اس واقعے نے توحید کا سبق دے دیا ہمیں۔ وہ ہے بڑا غلط واقعہ، وہ یہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ، بہت پرانی بات ہے، MPA تھے وہ صاحب، وہ گئے وزیر اعلیٰ کے پاس کہ جی آپ نے وعدہ کیا تھا وزارت دینے کا، وزارت نہیں دی۔ اس نے کہا نہیں دینی، میری مرضی، کسی اور کو میں نے وزیر بنا دیا۔ یہ آج سے میرا خیال ہے کوئی 20-25 سال پرانی بات ہے شاید۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جی، انہوں نے خیر وہ بڑے بھائی جان کو فون کیا، ان کے جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے، تو ان کے بڑے بھائی جان نے ان کو میسج کیا کہ یار اس کو وزارت دے دو، میں نے اسے وعدہ کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے باقاعدہ اس MPA کو، وزیر اعلیٰ جو تھے، ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اب آپ سفارشیں کرا رہے ہیں، میں نے ایون دین آپ کو نہیں دینی۔ اب وہ جو MPA انہوں نے بڑا حیران کن قسم کا ایکشن کیا۔ اب اس کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنی باقاعدہ وہ جو بھی دستار وغیرہ پہنی ہوئی تھی وہ اٹھا کے وزیر اعلیٰ کے قدموں میں رکھ دی، اور قدموں میں رکھ دی، اور ساتھ فوری طور پہ قدم پکڑ لیا ان کے کہ سر میں نے آپ کے قدم نہیں چھوڑنے، یہ سر میرا آپ کے قدموں میں، جب تک آپ وعدہ نہیں کرتے کہ آپ وزارت مجھے نہیں دیں گے۔ اب وہ وزیر اعلیٰ صاحب پریشان کہ یار یہ کیا حرکت کی ہے اس نے، وہ یار چھوڑو میرے پاؤں، نہیں سر میں نے آپ سے کہا ہے میں نے چھوڑنا ہی نہیں بس۔ اب وہ 2 یا 3 لوگ تھے وہاں پر اس کمرے میں، یہ واقعی سچا تاریخی واقعہ ہے۔ اب وہ خیر وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اچھا یار ٹھیک ہے، وہ بھائی صاحب کا بھی کال اسلام آباد سے آگئی ہوئی تھی کہ ٹھیک ہے جی آپ کو میں دے دیتا ہوں وزارت۔ وہ اٹھے اپنے آرام سے، پگڑی وہاں سے دوبارہ وہ دستار پہنی اور چلے گئے، اور یہ کہا کہ سر آج ہی مہربانی کریں نوٹیفائی کر دیں۔ وہ خیر نوٹیفائی بھی ہو گیا۔ تو راستے میں جو بندہ اس کے ساتھ آیا تو اس نے کہا کہ یار آپ نے کیا حرکت کی ہے، اتنا گھٹیا کام آپ نے کیا کہ اس کے قدموں میں سر رکھ دیا اپنا ایک وزارت کے لیے۔ تو اس نے جواب کیا دیا، اب اس میں توحید ہے، ایک میسج ہے توحید کا۔ اس نے کہا کہ میری بات سنو، میں صرف ایک کے سامنے جھکا ہوں، اب تم دیکھنا پورا ساہیوال ڈویژن میرے سامنے جھکے گا۔ ابھی دیکھنا جب میں جاؤں گا نا تو کمشنر
DSP SP ये वो सारे के सारे मेरा इस्तकबाल के लिए खड़े होंगे और फिर देखना मैं क्या करता हूँ। एंड दिस इज़ फैक्ट। एक सजदा जिसे ग्रां समझता है, जी हाँ, हजार सजदों से देता है आदमी को निजात, ठीक है। तो वो उसने ये हरकत की, कहने को तो ये बहुत बुरी बात है, लेकिन हमें एक समझने वालों को एक मैसेज उसने दे दिया। अच्छा जी, टाइम ख़त्म हो चुका है, कहा जा रहा है। कोई और कोई सवाल हो तो आप बताएं जी। कोई ऐसा तरीका भी है डिस्ट्रक्टिव एंगर को हम कंस्ट्रक्टिव एंगर में चेंज करें? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप सबसे पहले ये देखिए कि अगर मैं ये रिएक्ट करता हूँ तो उसका नुकसान क्या होगा, मुझे क्या नुकसान होगा और उसको क्या नुकसान होगा। एक लम्हे के लिए इवेल्यूएट कर लें आप, फौरी तौर पे आप उधर ही झाग की तरह बैठ जाएगा। मसला ये होता है कि हम इवेल्यूएट ही नहीं कर पाते, कि हम कहते हैं नहीं रिएक्ट करना है बस, मैंने ऐसी की तैसी छोड़ना नहीं, उसने मुझे ये कहा अब तो। अच्छा, ये यहाँ भी ना एक बड़ा एक बारीक एक लाइन है, थिन लाइन हम ड्रॉ करते हैं अक्सर, कि हम किसी को कहते हैं यार तुम ना खामोश रहे, किसी ने तुम्हारे साथ तुम्हें गाली दे दी, तुम खामोश रहे, तुम बड़े बेगैरत इंसान हो। जबकि ऐसा नहीं होता। बेगैरती में और गुस्सा करने में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक ख़ास तरह की रेड लाइन आप ड्रॉ कर लेते हैं किससे आगे। लेकिन अगेन, अगर किसी ने गाली भी दी है, वो जावेद चौधरी वाली मिसाल मैंने दी, गाली भी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शूट कर दो उसे। उसका 100 तरीके हैं। एक कोई लीगल एक्शन आप ले सकते हैं, किसी तरीके से समझा सकते हैं, वहाँ से उठ कर जा सकते हैं। जी ठीक है जी, इसके साथ ही अब टाइम हमारा ख़त्म हो चुका है और इंशाल्लाह अगले किसी सेशन में फिर मुलाकात होगी आपसे।